सकती है। आपने अपना अमामा शरीफ उतार करके अपने बाल पकड़ करके फरमाया, वल्लाह हमारे सरों में जो बाल है यानी जो इज्जतें मिली है वो भी तुम अहले बैत के सदक़े में मिली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला, सरजमीन डडिया शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान। हालांकि सहाबाए किराम में सिद्दीक अकबर के बाद सबसे बुलंद मर्तबा फारूक आजम का है। इसी तरह आपने सुना होगा हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात कि हजरत अबू हुरैरा इमाम आली मकाम से एक मुलाकात में अपने अमामे के शिमले से हजरत इमाम हुसैन के तलवों की मिट्टी साफ करते हैं और आपके जूतियां सीधी करते हैं। कौन? हजरत अबू हुरैरा। उम्र में बड़ा फर्क है। अबू हुरैरा की दाढ़ी सफेद हो चुकी है, इमाम आली मकाम की दाढ़ी काली है। ये सारी चीजें कभी आप महसूस करते, कभी सोचा आपने कि ये लोगों ने मोहब्बत की और हम पर क़यामत तक अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है। इमाम शाफई कहते हैं, जिसको जद्दुल मुख्तार में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, या अहलल बैति रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अंज़लहु यक्फीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। कि ऐ रसूलुल्लाह की अहले बैत, तुम लोगों की मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में हम पे फर्ज किया है, यानी कुरान में फर्ज कर दी गई है मोहब्बत अहले बैत। और फरमाया, क्या ये फख्र तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि उस वक्त तक के हमारी नमाजें मुकम्मल नहीं होती जब तक हम अहले बैत पे दुरूद नहीं पढ़ लेते। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जगह जगह अहले बैत का जिक्र किया। खुतबे हज्जतुल वदा में फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है और दूसरी मेरी अहले बैत है। फरमाया, जब तक दोनों को पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऐ मेरी कौम के जवानों, क्या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी औलाद की मोहब्बत की वजह से हम पे ये फर्ज करके गए, अपनी औलाद की मोहब्बत की वजह से हम पे लाजिम करके गए? अगर आप बारीक बीनी के साथ देखेंगे तो अब असल जो गुफ्तगू आपको समझने की कोशिश करना होगा। मैं अपने सब भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं आपकी मोहब्बत की कद्र करता हूँ, लेकिन अगर आप चुप रहकर खामोश रहकर आने वाली गुफ्तगू सुनेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। अब आप तवज्जो करना, माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। देखो, हर बाप चाहता है कि औलाद से मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरी औलाद से दूसरे ही मोहब्बत करे, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अपनी औलाद की मोहब्बत को सिर्फ औलाद होने की वजह से लाजिम नहीं करार दिया, बल्कि मेरे आका ने उसको इबादत के दर्जे में रखा। अल्लाह के रसूल ने उसको इबादत के दर्जे में रखा, बल्कि यहाँ तक फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से यहाँ तक बात साबित होती है कि जिन लोगों के दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी, अल्लाह के रसूल जन्नत के जिस दर्जे में होंगे, रसूलुल्लाह की अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उसी दर्जे में रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दर्जे में रसूलुल्लाह है उसी दर्जे में अहले बैत से मोहब्बत करने वाले। ये मोहब्बत अहले बैत का इतना सिला क्यों? इब्ने मसूद का कौल है, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, के अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत एक साल की इबादत से बेहतर है। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अपनी किताब में शिफा के हवाले से लिखते हैं कि कोई अहले बैत को आता देखकर, हदीस पाक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई मेरी औलाद को आता देखकर खड़ा न हो तो अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर देगा। यानी अहले बैत के मामले में इस कदर ताकीद है, वो आए तो खड़े हो जाओ, अगर नहीं खड़े हुए तो तुम लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाओगे। काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के खलीफा और शागिर्द है, वो हदीस पाक अपनी किताब तफसीर में लिखते हैं कि तुम्हारे दरमियान कोई भी आए, तुम्हारी मर्जी खड़े रहो या बैठे रहो, लेकिन जब रसूलुल्लाह की औलाद आया करे तो तुम उठ करके
کھڑے ہو جایا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو پیچھے کر کے تم آگے نہ جانا، ان کو پیچھے کر کے تم آگے نہ جانا، جو میری اولاد کو، میری اہل بیت کو پیچھے کر کے آگے جائے گا، قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے، اور اس کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا، ہر جگہ پہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حتیٰ کہ جب آیت درود نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ جب یہ آیت درود نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم درود کیسے پڑھے؟ تو میرے آقا نے فرمایا مجھ پر مجرد درود نہ پڑھا کرو، مجھ پر اکیلا درود نہ پڑھا کرو۔ کہا پھر یا رسول اللہ کیسے پڑھے؟ تو سرکار فرماتے ہیں یہ نہ کہو اللہم صلی علی محمد، یہ نہ کہو، بلکہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی جب مجھ پہ درود پڑھنا تو اکیلے مت پڑھنا، صرف مجھ پہ مت پڑھنا، بلکہ میری آل بیت کے ساتھ ملا کے مجھ پہ درود پڑھنا، میری آل کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں اہل بیت اہل بیت اہل بیت، حتیٰ کہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کہ ان کو روکا جائے گا اور سوال کیا جائے گا۔ تو ابن حجر اسقلانی ابن حجر مکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روک کر کے پوچھا جائے گا۔ تو کیا پوچھا جائے گا؟ ابن حجر اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں اللہ اکبر کہ جب نماز روزے حج زکات کے سارے حساب ہو جائیں گے تو پھر روکا جائے گا جنت میں جانے سے پہلے کہ تم نے رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت کی تھی، ان کا حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یہ سوال آخری میں تم سب سے کیا جائے گا۔ آخر محبت اہل بیت اتنا اہم کیوں؟ تو مجھے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ اپنے بزرگوں کے اقوال سے، ان کی تعلیمات سے، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اہل بیت کو ہر جگہ جو رکھا صرف اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں رکھا، کیونکہ رسول اللہ کے علم میں یہ بات ہے، حضور یہ جانتے ہیں کہ کوئی کتنا بھی بگڑے گا لیکن میری اہل بیت صراط مستقیم پر قائم رہے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہیں دیکھ رہی تھی سن 60 ہجری کا طوفان آئے گا، اور 60 ہجری کے طوفان میں دین بدلا جائے گا، سنت رسول بدلی جائے گی، عدل و انصاف کا قانون بدلا جائے گا، محرمات کے ساتھ نکاح کی ترکیبیں بنے گی، سود عام ہوگا، شراب اعلانیہ پی جائے گی۔ اس وقت کچھ لوگ مصلحت کے تحت رخصت پر عمل کرتے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہوں گے، حالانکہ ان کا گھروں میں بیٹھنا کوئی جرم نہیں ہوگا کیونکہ شریعت اس کی اجازت رخصت کی دیتی ہے، لیکن جب سب بیٹھیں گے اس وقت میرے دین کے لیے جو اٹھے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ میرے ہی خاندان سے، میری اہل بیت سے ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جب ہندوستان کفرستان بنا ہوگا اس وقت 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا کسی اور خاندان سے نہیں ہوگا، وہ خاندان اہل بیت سے ہوگا۔ جب دین مردہ ہو رہا ہوگا تو دین کو زندہ کرنے والا بغداد میں جو اٹھ کے کھڑا ہوگا وہ کسی اور کے خاندان کا نہیں ہوگا، وہ بھی اہل بیت کے خاندان کا، جسے دنیا عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے نام سے یاد کرے گی۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر 14 سال کی عمر میں اللہ کے دین کے لیے شہید ہونے والا کسی اور کے خاندان کا نہیں، مسعود سالار غازی اہل بیت کے خاندان کا ہوگا۔ اسی طریقے سے کفرستان کے اندر صابر کلیت کی شکل میں دین کا پرچم لہرانے والا اہل بیت کے خاندان سے ہوگا۔ دلی میں انقلاب پیدا کرنے والا محبوب الہی نظام الدین اولیاء خاندان اہل بیت سے ہوگا۔ اللہ اکبر، لاہور کی سرزمین پر خدا کے دین کا محافظ بن کے کھڑا ہونے والا داتا علی حجویری اہل بیت کے خاندان سے ہوگا۔ اسی طرح قیامت کے قریب کوئی خاندان دین کے لیے اٹھے نہ اٹھے، آخری میں جو محمد
مہدی کی شکل میں اللہ اکبر دین کا حمایتی بن کر کے اٹھے گا، اکیلا تنے تنہا، وہ بھی خاندان نبوت کا چشم و چراغ، خاندان اہل بیت سے ہوگا۔ تو اہل بیت کی تعلیم اس لیے دی گئی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے طریقے پر، اسی کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اب مسلمانوں، ہم سے کہا گیا میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اب جب دل میں محبت کسی کی بھی پیدا ہو، کسی کی بھی محبت کسی کی بھی پیدا ہوتی ہے تو آدمی بولنے میں اس کی نقل کرتا ہے، چلنے میں اس کی نقل کرتا ہے، کردار میں اس کی نقل کرتا ہے، کھانے پینے میں اس کی نقل کرتا ہے، گفتار میں اس کی نقل کرتا ہے۔ یہ سب کچھ چیزیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ محبت اہل بیت اس لیے ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہر دن میری اہل بیت تمہارے دین کی حفاظت کرتی نظر آ رہی ہے۔ جب تم ان سے محبت کرو گے تو تم دین کے مخالف نہیں جاؤ گے، بلکہ تم بھی دین کے حمایتی بنو گے، تم بھی دین کے حامی بنو گے۔ لیکن شومی قسمت کہ آج اہل بیت کی محبت یا رسول اللہ کی محبت یا اولیاء کی محبت، اس کا مفہوم ہی لوگوں نے بدل دیا۔ محبت اہل بیت کا مطلب کیا؟ شربت، کھچڑا، نیاز، گرما گرم راوزیوں کی نقل والا، رسومات والا محرم۔ اب تو سنیوں والا محرم بہت سارے علاقوں میں دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں، اور ظلم اور دہشت گردی کا ماحول لوگوں کا یہ ہے کہ علماء کو بولنے کی بھی اجازت نہیں، علماء کو بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ جو علماء بولے، جو علماء گفتگو کریں، چھوڑ دو، ضرورت نہیں، چھوڑ دو۔ اب کوئی بات نہیں، اب میں تو بات سمیٹ رہا ہوں، اب بہت بات تو اختتام کی طرف جاری ہے، اب تھوڑی دیر سن لے، بس کوئی لمبی نہیں کرنی۔ آپ توجہ فرمائیں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی اللہ رب، درود پڑھنے کو کہتا ہوں تو درود شریف کی آواز بھی نہیں آتی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ارے میرے بھائیو، ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ جہاد اور حج میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ بے شک بے شک، ایک بار درود پڑھنا حج سے زیادہ ثواب، جہاد میں شرکت کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ پھر آپ سے کہا جاتا ہے درود شریف پڑھو، آپ چپ رہتے ہیں، بھئی درود شریف تو پڑھ لو اللہ کے بندو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کہتے ہیں، علماء پر ایسا روب، مقرروں پر ایسا روب، کوئی نہیں بول سکتا غلط رسموں کے خلاف، اور جو بولے گا اس پر آستینیں چڑھے گی، اس کو ماں بہن کی گالیاں دی جائے گی، اس کو خارجی ناسبی کہا جائے گا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کڑوں کو اہل بیت کی محبت کا نام دینے والوں، ناڑوں کو اہل بیت کی محبت کا نام دینے والوں، کالے پیلے کپڑوں کو اہل بیت کی محبت کا نام دینے والوں، کلر سے محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کردار سے محبت کا تعلق ہے، دلوں سے محبت کا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اہل بیت کی محبت کی دعوت دے رہے تھے، اس لیے دے رہے تھے تاکہ اے لوگوں، جس وقت لوگ گمراہی کے دلدل میں پھنسے، اس وقت تمہیں امام حسین کا کردار یاد ہونا چاہیے کہ حسین نے کس طرح کردار سے زندگی گزاری، امام علی مقام کی زندگی کیا تھی، امام حسن پاک کی زندگی کیا تھی، ان کی زندگیاں ہم بھول گئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کربلا کے 3 دن صرف ہم امام علی مقام کو دیکھ لیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں، بہت توجہ کے ساتھ آپ سننا، امام علی مقام کو دیکھیں اور اپنے آپ کو ہم دیکھیں تو آپ کو یہ بات معلوم کرنی پڑے گی کہ ہم حسینی کردار پر ہیں یا یزیدی کردار پر ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ حسینی کہلا کر یزید کا کردار زندہ کرنے والی قوم اگر زمین کی پشت نے دیکھا ہوگا تو وہ 14ویں صدی نے دیکھا، 14ویں صدی کے اندر دیکھا۔ اللہ اکبر، جتنے پاپ، جتنے
جرائم یزید کر رہا ہے وہ سارے جرائم اس قوم کے اندر موجود ہے جو اپنے آپ کو حسینی کہہ رہی ہے۔ امام حسین کا کوئی کردار اس قوم کے اندر موجود نہیں۔ وجہ اس لیے کہ امام علی مقام کی زندگی پڑھی نہیں، امام علی مقام کی زندگی سنی نہیں، صرف بس جذباتی نعرے، ہر جگہ جذباتی نعرے، ہر جگہ جذباتی نعرے۔ آئیے میں دو باتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، برا مت ماننا، میری گفتگو آخری تک سننا۔ دیکھیے ایک ہے کردار یزید اور ایک ہے امام حسین کا کردار، دو کردار ہمارے سامنے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، میں نہیں کہوں گا کہ کون یزید کے کردار پر ہے اور کون امام حسین کے کردار پر ہے، میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں گا یہ یزید کرتا تھا اور یہ امام حسین کرتے تھے۔ اب آپ کو اپنے اندر ڈوب کر خود سوچنا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یاد رکھنا چیٹنگ بازی کرنے والوں، اپنے آپ سے دھوکے بازی کرنے والوں، ایک دن موت ہے موت، جس دن موت کا فرشتہ آئے گا روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے گا، ہم بھی مریں گے تم بھی مرو گے، لیکن جب موت کا فرشتہ آئے گا تو یہ جو تمہارا ہم چیٹنگ بازیاں کر رہے ہیں محبت اہل بیت کے نام پر، بے جا رسومات، غلط رسومات، رافضیوں کا کیریکٹر زندہ کرنا اور امام علی مقام کے کردار سے آنکھیں بند کر لینا، موت کے وقت پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت پچھتانے سے کوئی کام نہیں چلنے والا، اس وقت ہاتھ ملنے سے، اس وقت آنسو بہانے سے، اس وقت